बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हलचल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतरान बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नया टॉपिक इसलिए लेकर आते हैं कि वो टॉपिक हो जो कि आप लोग घर बैठे जिस प्रॉब्लम से दो चार हुए हुए होते हैं, उस टॉपिक में हम आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें। तमाम तर मसाइल जो आप लोग के साथ दरपेश आ रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बैठ के डॉक्टर्स के साथ बात करें और इन तमाम तर मसाइल को आप लोगों को पहुँचाएँ और आप लोगों को उनका सॉल्यूशन बता सकें। अच्छा, जिस तरह से प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, वैसे ही बहुत सारे नाजुक इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत लाइटली ले रहे होते हैं। यानी नॉर्मल डेज़ की अगर हम बात करूँ तो हमारी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, मसल्स में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। चाहे हम वेट ज़्यादा कैरी कर रहे होते हैं, वेट ज़्यादा उठा लेते हैं, रोज़मर्रा की काम की रूटीन हमारी ऐसी होती है, या फिर डाइट में कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे मसल्स और हमारी जो बोन्स है वो काफ़ी हद तक पेन करना शुरू कर देती हैं। फिर हर दूसरे बच्चे की अगर हम बात करें या यंगस्टर्स की बात करें, पहले हम सुनते थे कि बड़े बुजुर्गों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती थी, जिस्म में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, इस तरह की शिकायत बड़े बुजुर्ग करते हुए नजर आते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बच्चा जो है वो इस शिकायत करता हुआ नजर आता है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों नॉर्मल रूटीन के अंदर हम ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आते जिनकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं? मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद है वो है डॉक्टर महानूर भुट्टी, जो कि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। कैसी है महानूर आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा महानूर, सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि मैंने कहा कि रूटीन वाइज जैसे कि लाइफ चेंजेस आ रही हैं हमारी। पहले हम सुनते थे बड़े बुजुर्गों से कि हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, लेकिन अब हम बच्चों के मुंह से भी ये बात सुन रहे होते हैं। क्या वजूहात हैं? बेसिकली इसका मेन रीज़न जो हमारे पास आता है, एक तो डाइट हमारी बच्चों की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे विटामिन्स वगैरह की डेफिशिएंसीज होती हैं। सेकंड, हमारे पास पहले आप अगर देखते होंगे जो हम सबका चाइल्डहुड था, हमारा फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अब बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी रही नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह। अब वो घर में बैठ के टैब या मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं। उससे इम्पेक्ट क्या आता है कि मसल वीकनेस के तरफ जाता है और डाइट भी उस तरीके से नहीं लेते हैं। बिकॉज जब बच्चा फिज़िकली भाग दौड़ और खेल कूद रहा होता है तो उसका एपेटाइट भी उस हिसाब से बढ़ता है। अब जब एपेटाइट कम होता है तो उसकी वजह से भूख ना लगना और विटामिन और बेसिक मिनरल्स की डेफिशिएंसीज की वजह से जनरलाइज बॉडी एक वगैरह बच्चों में ज़्यादातर कॉमन देखा जा रहा है। तो जिसकी वजह से मसल्स फटीक होते हैं, शुरू हो जाते हैं, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, या फिर बोन्स के अंदर वीकनेस आ जाती है विटामिन्स की वजह से। बेसिकली बच्चों में आजकल जो सबसे कॉमन हमारे पास आ रहा है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी आ रही है। क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, सुबह के टाइम में हम ज़्यादातर इंडोर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, धूप से भागते हैं या तो टैन हो जाएंगे, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन डी नहीं मिलता, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती बॉडी के अंदर। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों में जनरलाइज फटीग का। सेकेंड आता है आयरन डेफिशिएंसी। अब वो बच्चे वगैरह अपनी डाइट इतनी प्रॉपर नहीं ले रहे होते, जंक फूड ले रहे होते हैं, इंस्टेंट चीज़ें ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन सही नहीं जा रहे होते हैं। और दिस इज द मेन रीज़न। दूध नहीं पीना बच्चों ने, और इस तरह की जो हेल्दी डाइट है वो नहीं लेनी। और सब्जियां और फलों की ज़्यादा हम बात करें उससे तो बहुत ही कोसों दूर बच्चे भागते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमने नहीं खानी। और आजकल तो वैसे ऑनलाइन ऑर्डर का इतना ज़माना है कि बच्चे जो है बस वो फ़ोन पर उनको करना आ गया और सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी, वो ऑर्डर करते हैं और जो मर्ज़ी उनका दिल करता है वो खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें किस हद तक नुकसान पहुँचा सकती हैं? सिर्फ ये बच्चों में नहीं, और उनके जैसे ही उनकी एज होती जाती है बच्चों के, और ये बहुत जल्दी आपका एजिंग प्रोसेस कॉज करवाते हैं। यानी कि कमर का दर्द, बहुत कॉमन फ्रेज आप सुनते होंगे कि आपकी मदर या दूसरे बड़े कहते हैं ये तो हमें अब जाके इशू हो रहा है, आप अभी से ये कंप्लेन कर रहे हैं। द रीज़न इसके पीछे ये है कि उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, नेचुरल चीज़ें थी। हम लोगों की डाइट इतनी अच्छी नहीं है बच्चों की, खासतौर पे अगर हम बात करें तो, जिसकी वजह से जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो रहा है। एग्जैक्टली। और जो कॉम्प्लिकेशन उनको 50 प्लस या 40 प्लस में आती थी वो अब बहुत यंग एजेस में 25-30 से ये स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे जो है वो खेलते हैं तो हम देखते थे कि उनके अंदर एनर्जी आती थी और वो एक्टिव होते थे जब वो खेल रहे होते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चा ज़रा सी देर खेल कर आ गया है तो वो अपने आप को टायर्ड महसूस करता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। तो ये वजूहात शायद इन्हीं बेसिस के ऊपर हैं कि उनके अंदर
اندر جو ڈیفیشنسیز کریٹ ہو رہی ہیں, ان کی بونس جو ہے دن بہ دن ویک ہوتی جا رہی ہیں, وہ ڈائٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ڈائٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کے بعد ہمارے باڈی میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو مسلس ہیں وہ میڈ اپ اس طریقے سے ہیں, آپ جتنا اس پہ ورک لوڈ ڈالیں گے مسل اتنا بلڈ اپ ہوگا, اور آپ جتنا اس سے ورک لوڈ لے لیں گے, جتنا آپ مسل کو یوز میں نہیں لائیں گے, اتنا وہ ڈی جنریشن کے سائڈ پہ یا ایٹروفی کے سائڈ پہ چلا جائے گا. تو پہلے جب بچے ایکٹیو ہوتے تھے تو وہ جو اسپورٹس وغیرہ میں ایکٹیو تھے تو وہ سارٹ آف ان کی ایکسرسائزز ہو جاتی تھیں. اب وہ ایکٹیویٹیز تو ہو نہیں رہی, تو ان کے مسلس وغیرہ اس طریقے سے بلڈ اپ نہیں ہو رہے, مسل اسٹرینتھنگ نہیں ہے, ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے, انڈیورنس نہیں ہے بچوں کی, کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو پیرنٹس سے ہم یہ کہیں گے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو فزیکل گیمز میں ڈالیں, یا اگر آپ ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں گھر میں تو جیسے کہ کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, اس ٹائپ کی چیزوں میں آپ زیادہ ڈالیں, کیونکہ پیرنٹس بھی سم ٹائم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تنگ کریں گے تو ہم ٹیب دے دیتے ہیں. وہ تو آج کل ہم چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ 1 ایئر کا بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں موبائل لیے بغیر کھانا نہیں کھاتا, کیونکہ وہ کچھ لگا ہوا ہو یا کوئی کارٹون لگا ہوا ہو یا کوئی پوئم لگی ہوئی ہو, تو اس کا کنسنٹریشن سارا ادھر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے. اس سے نا یہ بہت ایک کرٹیکل چیزیں ہیں جسے پیرنٹس کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہے. اگر پیرنٹس اس چیز کو, جتنی بھی ینگ مدرس ہیں وہ ان کے پاس ایک سلوشن آ جاتا ہے کہ آپ ٹیب دے دیں بچے کو تو وہ کھانا بھی کھا لے گا, لیکن یہ بچے کی ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے. ایک پیڈیاٹیشین سے میری کانورسیشن کچھ عرصہ پہلے ہوئی, تو ان سے میں نے پوچھا کہ کتنا ٹائم ان کو ٹیب دینا چاہیے. تو 2 تھے, اینڈ ایک کا کہنا تھا میکسیمم 30 minutes is more than enough in a whole day, in 24 hours. سیکنڈ کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں دینا چاہیے آپ کو. جب ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں دینا چاہیے تو انہوں نے یہی بتایا کہ دیکھیں آپ کے باڈی پارٹس چھوٹے بچوں کے گرو کر رہے ہیں, اب وہاں پہ ہی ان کی اتنی ریزز اور اتنی ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں گے بچوں کی آئی سائٹ بہت ویک ہے, اب آج کل بہت آپ کو نظر آ رہا ہے ارلی ایجز کے اندر. تو مین ریزن ہی ہمارے پاس ورچوئل ریالٹی میں بچے جا رہے ہوتے ہیں, اور جو باقی دوسرے جو گیمز وغیرہ ہیں, کافی لوگ سمجھ رہے ہوں گے جو آج کل بچے گیمز کھیل رہے ہیں, تو اس میں ورچوئل ریالٹی میں بچہ ایک رہ رہا ہوتا ہے, اس نے اپنا ایک خیال ہوئی امیجنیشن میں ایک ورلڈ بنایا ہوا ہے, ورلڈ میں جی رہا تو ہوتا ہے. ان کے لیے پھر ریالٹی کے اندر چیزیں فیس کرنا اور گروتھ پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہو جاتی ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پیرنٹس سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی آئی کیو لیول یا نارمل ہر طریقے سے اس کی گروتھ ہو, تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرے بچہ. اور فزیکل ایکٹیویٹیز کوئی بھی ہو سکتی ہیں, یعنی آپ اس کو کرکٹ میں دلوائیں, فٹ بال کھلوائیں, یا کوئی بھی باہر کی ایکٹیویٹی ہو, یا سوئمنگ کیوں نہ ہو, تو یہ ساری چیزیں اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں آتی ہے. اس سے بچہ جو ہے وہ گرو بھی کرے گا, ساتھ ہی ساتھ ہیلدی ہوگا. کیونکہ جیسے کہ ہم آج کل بچوں کی شکایت دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی ایج میں سر میں درد ہو جانا, کندھوں میں درد ہو جانا, جسم میں درد ہو جانا, یہ کامن فیکٹرز پائے جا رہے ہیں. تو یہ کہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نقصان کا عمل بھی ہے, کیونکہ بچے جو ہے وہ اس ایجز کے اندر اس طرح کی شکایت نہیں کرتے. اور ہمارے بڑے بزرگ جو ہے کافی طور پر یہ بات کہہ چکے ہوتے ہیں کہ ہماری تو اب 40 ایج کراس ہو گئی, تب جا کے بھی ہم لوگ اب شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے. لیکن اب جو بچے ہیں وہ ارلی ایجز کے اندر ہی یہ شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, مسل فٹیگ کی ذرا بات کر لیتے ہیں. کوئی بھی ہیوی ویٹ کیری کرنا, فار ایگزامپل اگر میں کسی جم کے اندر بات کروں کہ بہت سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں جو کہ جم کے جوائن کرتے ہیں اور ان کا شوق ہوتا ہے کہ مسلز بن جائیں اور بائسیک بن جائے, اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کی کٹس آ جائیں باڈی کے اندر, جس کی وجہ سے وہ ہیوی ویٹس کو جو ہے نا وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ہیوی ویٹس کو کیری کرتے ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی انجری آ جاتی ہے جو کہ انہیں پتہ نہیں چل پاتا. تو کس طرح سے اس چیز کو جو ہے مینیج کرنا چاہیے؟ بیسکلی سب سے پہلی چیز جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ مسل بلڈ اپ کے اوپر جا رہے ہیں تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ آپ سرٹیفائڈ جو آپ کے ٹرینرس ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب والوں کے اب کورسز, فٹنس کورسز ہم انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے. وہاں پہ سرٹیفائڈ آپ کے پاس ٹرینرس ہوتے ہیں جو نیو ٹرینرس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. سرٹیفکیشن ہو رہی ہے باقاعدہ, اور وہ ٹرینرس مارکیٹ میں جا کے وہ آپ کو انجری سے پریونٹ کراتے ہیں, بیکاز دے نو دیٹ دا پوائنٹ آف ویو کہ کس پوزیشن سے انجری کاز ہو سکتی ہے, اس انجری کے کیا ریپرکشنس ہو سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جم وغیرہ جوائن کریں تو سرٹیفائڈ آپ کے پاس ٹرینرس ہونا بہت ضروری ہے. انجریز بہت زیادہ ہم نے دیکھی گئی ہیں, اور ان لوگوں میں ہے کہ ٹرینرس کو بس یہ پتا تھا کہ اتنا ویٹ دینے سے
یہ مسل بلڈ اپ ہو جائے گا. بٹ دا ٹیکنیک کس طریقے سے اس ویٹ کو کیری کرنا ہے یا نہیں کرنا اور کتنے ڈیوریشن کے لیے کرنا ہے, یہ چیز یا کی لیکنگ ہونا, اس چیز کی انفارمیشن کی لیکنگ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ آپ کا انجری پرون ہوتا ہے. سیکنڈلی کہ اگر آپ ایک دفعہ تھراپسٹ سے, فزیو تھراپسٹ سے یا کسی بھی او پی ڈی سے جہاں پہ سرٹیفائڈ آپ کے پاس ڈاکٹرس ہیں اور ٹرینڈ ہیں, آپ ان سے بھی کنسرن کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو باڈی فٹنس اور ٹریننگ پہ, کیونکہ میرا خود ڈومین اسپورٹس ریہیب میڈیسن ہے, تو ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں زیادہ تر مائنر انجری ہوئی ہے, مسل ڈیلوٹ نہیں کیا انہوں نے یا مسل کو ہیل اپ ہونے کا ٹائم نہیں دیا اور دوبارہ انہوں نے ویٹ لفٹنگ کی تو وہ انجری بڑھتی چلی گئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مسل کو ٹائم دیں. آپ نے لوگوں کا ہوتا ہے کہ 6 منتھ کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے, ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے نا, انہوں نے ایک بنا لیا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اس کے بیونڈ نہیں جانا اور اس بیونڈ کے اندر ہمیں یہ کرنا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہیوی ویٹس کیری کر رہے ہوتے ہیں. جی, اور مسئلہ یہ ہوتا ہے ان سینیریوز کے اندر کہ آپ کی ایک ہوتی ہے انڈیورنس اور ایک ہوتی ہے آپ کی اسٹرینتھ. لوگ کیا کرتے ہیں موسٹلی جمس کے اندر اسٹرینتھ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں, مین سب سے زیادہ اسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ پیشنٹ سے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ انڈیورنس کے اوپر بھی کام کریں. اگر میں ان دونوں چیزوں کو اگر آپ کو ڈیفائن کروں تو اسٹرینتھ از کہ آپ کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں فار شارٹ اسپین آف ٹائم, ٹھیک ہے, اور انڈیورنس از کہ اس ویٹ کو آپ کتنی دیر تک اٹھا سکتے ہیں یا کیری کر سکتے ہیں. تو اگر آپ صرف اسٹرینتھ پہ کام کریں گے اور انڈیورنس پہ کام نہیں کریں گے تب بھی انجری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور سب سے پہلے کہ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں, آپ کا یہ کلیئر ہونا ضروری ہے. گول آپ کا کلیئر, اگر آپ کسی اسپورٹس میں ہیں, جب ہم کسی اسپورٹس پرسن کی ٹریننگ سیشن ہم لوگ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پورا ورک اپ کر کے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کا مسل ٹائپ کون سا ہے, اس کی ایکٹیویٹی کس ٹائپ کی ہے, یا اس ایکٹیویٹی میں ویٹ شارٹ ٹائم آف پیریڈ کے لیے زیادہ ویٹ اٹھانا ہے یا کم ویٹ فور پرولونگ ٹائم کے لیے اس نے کیری کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ اگر ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اور ہیلدی ایکسرسائز اور ہیلدی جم کرنا بہت ضروری ہے ٹو پریونٹ یور سیلف فار فردر ڈیجنریشن. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ کی جائے اور ہیلدی جو ہے وہ جمنگ کی جائے تو جا کے بہتر ہو سکتا ہے, ورنہ ادروائز یہ جو ویٹ لفٹنگ کا جو پروسیجر ہے اس کو جو ہے نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کیری نہیں کر سکتے, کیونکہ مسل اس سے نقصان پہنچتا ہے. اس سے بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ بہت زیادہ ویٹ کیری کر رہے ہیں 40+ پہ جا رہے ہیں 30+ پہ جا رہے ہیں اور آپ کی انڈیورنس اتنی ہی نہیں ہے تب پھر آپ کو تھوڑا بہت, یہ تو آپ کی مسلز اسٹرینتھ پہ بھی ہوتا ہے نا, کہ اسٹرینتھ کتنی ہے اس کے حساب سے آپ کو ویٹ کیری کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم جب جمنگ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جب گھر جاتے ہیں فرسٹ ڈے جم کر کے یا ایک ہفتے تک جم کرتے ہیں ان کی باڈی ویسے ہی بہت درد کری ہوتی ہے اور باڈی میں اسٹفنس بہت زیادہ ہوتی ہے, مسلس میں بہت زیادہ اسٹفنس ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ ان کو کس مسل میں درد ہے اور کس طرح سے ان کو اس کو کیری کرنا ہے, کیونکہ ان کی باڈی پہ ہاتھ بھی لگتا ہے تو انہیں پین ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بات پہلے بتائی جاتی ہے جو اسٹرکچر ہوتا ہے ان کی جانب سے کہ بھائی آپ جب ویٹ اٹھائیں گے یا لفٹنگ کریں گے تو آپ کو اس طرح کا پین ہوگا. تو یہ اگر اس طرح کے پین ہو رہا ہے اور اگر ایک ہفتے کی ڈیوریشن کے بعد بھی وہ پین نہیں جا رہا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تب ایک دفعہ دیکھیں جب آپ جم اسٹارٹ کرتے ہیں تو 1 week to 7 to 8 days یہ پین رہتا ہے. اٹس نارمل اینڈ کامن ایز ویل. نارمل اس لیے کیونکہ آپ کی باڈی کو عادت نہیں ہوتی ہے اس ویٹ کو لفٹ کرنے کی, اور پھر سڈنلی آپ باڈی پہ ایک اسٹرینتھ ڈال رہے ہوتے تو مسل اسٹریچ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس پہ اسٹرینتھ بھی جا رہی ہوتی ہے, وہ نارمل روٹین سے نکل کے ایک الگ پوزیشن میں جا رہا ہوتا ہے تو اٹس فائن. بٹ فار ایگزامپل اگر آپ کا شولڈر کا ایک پوائنٹ ہے وہ پین کر رہا ہے, جنرلائز اگر آپ جم اسٹارٹ کرتے ہو تو جنرلائز باڈی پین ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے سارے مسل آپ کو بہت اسٹف لگ رہے ہوتے ہیں, اور دا بیوٹی از کہ آپ جب پہلے دن کریں گے اس وقت آپ کو پین نہیں ہوگا, لیکن جب نیکسٹ ڈے آپ سو کے اٹھتے ہیں یا 2-3 گھنٹوں کے بعد یو فیل لائک نہیں اب مجھے کریمپنگ ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ واٹر انٹیک بہت اچھا رکھیں, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بھی ایک مین ریزن ہے کہ پین ہونے کا اور مسل اسپیزم کا. تو اگر کوئی ایسا ایریا ہے جو آپ کا پین کر رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا فوکل ایریا ہے, کوئی اسپیسیفک جرنلائز نہیں ہے, کوئی ایک ایریا ہے وہ پین کر رہا ہے, تو دیٹ مینس آپ کی ٹیکنیک ویٹ لفٹ کرنے کی وہ غلط ہے, تو آپ کو وہ صحیح کرنی ہے.
یا تو وہ صحیح کرنی ہے یا پھر ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن لینی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب مسلز اس میں یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کا مسل فٹیک ہو گیا ہو یا پھر کوئی بون ایسی ہے جو کہ ڈیمیج ہوئی ہو. تو یہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو اس طرح کی شکایت ہے اور اس کا 1 ویک سے پرولونگ ہو گیا اور اس نے ابھی تک جو وہ چیک اپ نہیں کروایا تو وہ چیک اپ کروا لے، کیونکہ اس طرح کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ نقصان دیتی ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین، ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مسل فٹیگ کیسے ہوتے ہیں، کون سے ویٹ جو ہے وہ آپ نے کیری کرنا ہے اور کتنی حد تک ویٹ کیری کرنا ہے. اگر مسلس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اب بات کر لیتے ہیں ذرا پوسچر کے اوپر، کیونکہ پوسچر کی ہم روز بات کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کا پوسچر ہم ڈیلی روٹین میں اپناتے ہیں وہ پوسچر کتنا نقصان دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ورکنگ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسٹریس لیول کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں اور ساتھ ہی بچوں کے اوپر بھی پوسچر کا ایفیکٹ بہت پڑا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری بون جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتی، ہماری بون جو ہے وہ کرو ہوئی بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پوسچر کے ساتھ ایشو ضرور کریٹ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر مانو کس طرح سے پوسچر کو دیکھتی ہیں، یعنی ایک ہیلدی پوسچر کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم پوسچر کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے چھوٹے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بھی او پی ڈی میں آئیں اور فزیوتھیراپی او پی ڈی میں ہم باقاعدہ پوسچر کو انالائز کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کہاں پہ ایشو ہے. بہت زیادہ جو آج کل ایشو آ رہا ہے، ایک تو سیل فون لیتے ہیں، آپ کا نیک بہت نیچے رہتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے تو آپ کو سروائکل پین ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے شولڈر جو ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں، جسے راؤنڈنگ شولڈر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ایشوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب ان سے پیتھولوجیز کاز ہو رہی ہیں. جیسے کہ میں نے اب سیل فون والا بتایا تو اس سے ٹیکس نیک سنڈروم باقاعدہ انٹروڈیوس ہوا ہے، جس سے سروائکل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ کا پوسچر میں آپ کے شولڈر اسٹریٹ ہونے چاہیے، نیک آپ کا نیوٹرل پوزیشن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کا بیک اسٹریٹ ہونا چاہیے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ان کا بیک اسٹریٹ نہیں ہوتا. آپ نارمل لوگوں کو بھی دیکھیں تو ان کا بیک اسٹریٹ نہیں ہوگا. یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ جھک کے بیٹھنا، لیکن ان کا ریپرکشنس ہمارے پاس یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ بہت ٹائم تک جھک کے بیٹھیں یا سر بہت زیادہ جھکا کے بیٹھیں تو آپ کے جو انٹرنل سافٹ اسٹرکچرس ہیں وہ کمپریس ہو رہے ہوتے ہیں، جو سیکنڈری ایشوز کو کاز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ کندھے جھکا کے بیٹھ رہے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو مسلس ہیں وہ شارٹننگ کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ شارٹنگ کی طرف جاتے ہیں، جب آپ اسٹریٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ آپ کو ایک پوسچر کے اندر ہی آ جاتا ہے جو آپ کا بگڑ جاتا ہے. اپنی پوزیشن بنا لی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اچھا، پوسچر کے اس کے علاوہ ہمارے پاس کمپلیکیشن اسپائن پہ بہت پڑ رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ سلاؤچ پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، یعنی کہ پچھڑ کے جسے کہتے ہیں نارمل الفاظ کے اندر، صوفے کے اوپر بھی ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسٹریٹ نہیں بیٹھتے، ہم بہت زیادہ انکلائن ہو کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری اسپائن ہے لمبر ریجن پہ اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. لارڈوسس وغیرہ یہ ہماری ٹرمز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. یا بچے خاص طور پہ ہمارے پاس بہت آج کل آ رہے ہیں آرتھوپیڈک سے ریفر ہو کے کہ اگر آپ کا بچہ بیک ایک کی کمپلین کر رہا ہے، کائنڈلی ٹیک اٹ ویری سیریسلی، بیکاز وہ ایک سائڈ پہ بچے بیک کیری کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اسپائن جو ہے وہ لیٹرل شفٹ اور کرونگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے. یہ کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں. اور ریزن واز کے ہیوی بیگ، اور یہ بہت کامن ہے. اگر آپ کا بچہ کمپلین کر رہا ہے، اگر آپ بہت زیادہ ڈیٹیلنگ میں نہیں جانا چاہ رہے، ایکس رے اور باقی چیزیں نہیں کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ فزیوتھیراپی او پی ڈی میں اس علاقے کسی بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بچے کا جو پین ہے اور اس کو نارمل کیسے ویٹ کیری کرنا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور ریزن سے ہو رہا ہے تو ہم ایٹ لیسٹ اسے بتا سکیں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں ریفر کرنا چاہیے تو ہم ریفر بھی کر دیتے ہیں نیورولوجسٹ کے پاس یا آرتھوپیڈک کے پاس. تو یہ ریگولر ایکسرسائزز اگر کی جائیں تو کون سی کی پوسچر کو مینٹین کرنے کے لیے کون سی ایسی ہو سکتی ہے جو گھر میں کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایکسرسائزز بتانا از ویری ایزی، لیکن پیشنٹ یا جو لوگ اپلائی کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ تھوڑا بہت اگر ڈفر کرتے تو اس سے پھر سیکنڈری کمپلیکیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. ویسے ہم ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر عیسیٰ لیب کا جو فزیوتھیراپی کا آپ پیج ہے جو انسٹا پہ بھی ہے، فیس بک وغیرہ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو بہت کامن ہے. تو وہاں پہ اگر دیکھیں تو اسٹریچنگ ایکسرسائزز جو ڈیلی روٹین میں ہمیں کرنی چاہیے وہاں پہ وہ شیئر ہوئی بھی ہیں. اچھا، یہ بہت حد تک لوگوں کو ہیلپ کرے گا کہ وہ اپنے جو ایکسرسائزز روٹین میں کیری آؤٹ کر سکیں. اور ایکسرسائزز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا مسل ایک نارمل لیول پہ آ سکے.
اگر وہ نارمل اس میں روٹین میں نہیں آ رہا مسئلہ اور شارٹننگ کے سائڈ پہ جا رہا ہے تو وہ فردر پہ کمپلیکیشن اور پین اور نرو کمپریشن کو لیڈ کرتا ہے. اچھا، لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں، ہم نے عموماً دیکھا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ خود اپنی فرسٹ ایڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسی ہمارے تھراپی لے لی جائے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. جیسے پوسچر کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے. میجورٹی آف دا پیپلز ہم نے دیکھے ہیں جو کہ پوسچر میں اسی طریقے سے مبتلا ہے. کسی کا کندھا جھکا ہوا ہے، کسی کا جو ہے وہ گردن جو ہے وہ اس کے ڈسلوکیٹ ہوئی ہوئی ہے، مطلب آگے پیچھے جو ہے پوسچر ہوئے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم لوگ کے بیٹھنے کی سٹنگ اور جس طریقے سے ورکنگ ڈیز کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 8 آورس کی ڈیوٹی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پوسچر میں بھی کافی ڈفرینسز آ جاتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے تھرو آؤٹ ان کو پوسچر بیلٹس بہت زیادہ ملتی ہے. تو پوسچر بیلٹ سے جو وہ تھرو آؤٹ وہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا تھراپیز ہیں؟ کیا پوسچر بیلٹ ٹھیک ہے اگر گھر میں وہ منگوا کر لگا رہے ہیں یا ڈیوریشن آف ٹائم خود سیٹ کر رہے ہیں یا خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمیں سکون مل رہا ہے اور اس کو لگانے سے ہمارا پوسچر جو بہتر ہو رہا ہے؟ لیکن میں نے اس پہ بھی سنا ہے کہ کافی کمپلیکیشن کریٹ ہو جاتی ہے خود سے کرنے سے. بیسکلی بیلٹس بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل ایک پرسن ہے وہ کمپلین کر رہا ہے کہ شولڈر پین کی. ہمارے پاس پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہیں، وہ کہنے لگی کہ جی میں نے کیونکہ میرے کندھے بہت آگے کی طرف مجھے لگ رہے تھے، راؤنڈڈ شولڈر کی پیشنٹ تھی. کہنے لگی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری شاید کمر سیدھی نہیں ہے تو میں نے نا لمبر بیلٹ لے لیا. انہوں نے کہیں دیکھا اور وہ لے لیا. اور انفیکٹ ضرورت ان کو راؤنڈنگ شولڈر کے لیے جو بیلٹس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا لینا چاہیے. پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں، یا سمپل ایکسرسائز اور اسٹریچنگ جو ہمارے تھراپسٹ کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ جب آپ مسل اسٹریچنگ کراتے ہیں ہم لوگ تو ہم مسل ریلیز بھی کرا رہے ہوتے ہیں. آپ صرف اسٹریچ کرائیں گے اور ریلیز نہیں کرائیں گے تو اس سے پھر پینفل اور ایک فردر کمپلیکیشن کی سائڈ پہ پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے. وہ لے کے آئیں اور ان کے لمبر میں پین اسٹارٹ ہو گیا. ان کا ایشو تو وہ اپر شولڈرز کا اپنی جگہ تھا. شی تھاٹ کہ میرا شاید نیچے سے پوسچر صحیح ہوگا تو وہ اوپر خود ہی صحیح ہو جائے گا، بٹ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. بٹ ایسا نہیں ہوتا، ہم پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے بیلٹ لینا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وزٹ کر لیں، اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل کہ آپ ایک دفعہ وزٹ کر لیں اور ان سے کنسلٹ کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایون کہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں، دے آر ولنگ ٹو کنٹینیو دیئر ٹریٹمنٹ فار لانگ ٹائم کہ ہمیں آنا ہے اور یہیں پہ کرانا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ ایکٹیولی کر سکتے ہیں تو ہم کو ڈی سی کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ ہوم پروگرام کو فالو کریں. تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے. خود سے نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سم ٹائم یہ نرو کمپریشن کی سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے. انہوں نے بیلٹ تو باندھا ہوتا ہے لیکن ان کا پوسچر وہی سلاؤٹ پوزیشن میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی کہیں ان کو پنچ کر رہا ہوتا ہے. ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو وہ فردر ہیلنگ وغیرہ نہیں ہو رہی ہوتی تو فردر کمپلیکیشن وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ڈائبٹک پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈائبٹک پیشنٹ ہم لوگ پہلے اسیس کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ ایکسرسائزز جو ہم کروا رہے ہیں، اسٹریچنگ کرا رہے ہیں یا دوسری مینیپولیشن موبلائزیشن وغیرہ، ان سب ٹیکنیکس کے تھرو اگر پیشنٹ صحیح ہو سکتا ہے تو وائی. تو جن کے پاس ابھی بیلٹ اویلیبل ہے تو ان کو کیا ٹائم آف ڈیوریشن ہونا چاہیے؟ یعنی پوسچر اگر ان کا آؤٹ ہے یا ان کے شولڈرس راؤنڈیڈ ہوئے ہوئے ہیں، ان کی نیک جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہے، ان کے آگے کی طرف نیک نکلی ہوئی ہے، تو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کیری کرنا چاہیے؟ بیسکلی ہم اسے یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ آ کے آپ اسیس کروا لیں. اسیس لازمی ہے. اسیس میں لازمی ہے. اس کے بغیر خود سے پہن لینا. ٹائپ آف بیلٹ کون سا ہے اگر ہم بتا بھی دیں کہ چلیں یہ اس ڈیوریشن میں پہلے 3 سے 4 گھنٹے ضروری ہے دن میں، چاہے 4 سے 5 گھنٹے ضروری ہے، بٹ اگر وہ بیلٹ ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے اور وہ اس کنڈیشن کے لیے نہیں ہے، وہ تو پین انکریز ہو جائے گا. پھر آتے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ بیلٹ پہننا ہے اور وہ بڑھ گیا پین. تو بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ اسسٹ کروا لیں. خاص طور پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سروائکل کے سمٹمس آپ ینگ ایج میں ہیں اور آپ کے سروائکل پین اور شولڈر پین بہت کامن آ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو ہے، تو ایک دفعہ اسسمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسسمنٹ کے بغیر کچھ بھی کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ثابت ہوگا. نرو کمپریشن بھی ہو سکتا ہے، مسلس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا چلیں اب بات کر لیتے ہیں ذرا ارک النساء کے اوپر، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہر دوسرے شخص اس میں مبتلا ہے. نروس جو ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پورا جو ہے آپ کا چلنے پھرنے کا نظام جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دیں، اور کیا پرابلمس ہوتی ہیں اس کے ہونے کے بعد؟ ارک النساء کو ہم شائٹکا بھی کہتے ہیں. شائٹکا پین، شائٹکا ہمارے پاس شائٹک نرو پاس ہو رہی ہوتی ہے، وہ کمپریس ہو جاتی ہے. اگر ہم الفاظ میں سمجھانا چاہوں آڈینس کو
शेटिक नर्व कंप्रेस होने के डिफरेंट रीज़न है. सम टाइम ओवरवेट की वजह से, सम टाइम ट्रॉमा की वजह से, सम टाइम मसल कंप्रेशन की वजह से, मसल शॉर्टनेस की वजह से, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही हैं, कोई पैथोलॉजी हो रही है उनकी वजह से. शेटिका के पेशेंट्स से हम रिक्वेस्ट बाकायदा करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हम पेन किलर लेंगे और ये ठीक हो जाएगा. ठीक है. या कुछ पेशेंट हैं कि वो फिजियोथेरेपी नहीं कराते, वो डायरेक्ट चले जाते हैं सर्जरी के साइड पे. तो उनका खासतौर पे शेटिका का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो हमारे पास है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, वो फिजियोथेरेपी में है. और जब तक आप शेटिक नर्व रिलीज नहीं कराएंगे या उसके जो मसल के अंदर आपके पास स्पैज़म में है या किस रीज़न की वजह से, समटाइम शेटिक पेन इनिशिएट होता है मसल स्पैज़म में है. अच्छा. सिंपल स्पैज़म में था और उसकी वजह से आपका शेटिक नर्व स्टार्ट हो गया. तो ट्रीटमेंट बहुत आसान था. हमने मसल रिलीज कराया और वो एक्सरसाइज करवाई और वो पेन रिलीज हो गया. अच्छा, शेटिका के अंदर समटाइम ना थेरेपिस्ट खुद करवा रहे होते हैं पेशेंट को, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग, नर्व स्ट्रेचिंग हमारे पास ज़्यादा आती है. लोगों को तो समझ नहीं आ रहा होता ना ये पेन है कहाँ से और किधर से उठ रहा है, क्योंकि वो तो बड़े परेशान होते हैं, चलने फिरने में दुश्वारी हो रही होती है, बैठने उठने में दुश्वारी हो रही होती है, तो उन्हें नहीं समझ आता. वो पेन किलर खाते तो ठीक हो जाते, पेन किलर छोड़ते हैं तो उसके बाद दोबारा पेन होना शुरू हो जाता है. पेन किलर का ये है कि पेन किलर का जब तक असर रहेगा आपका, सिर्फ तब तक पेन आपका ठीक है. और पेन किलर का वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ, पेन आपको दोबारा स्टार्ट हो जाएगा. और पेशेंट का पेन किलर कब तक लेगा, ये भी तो एक टाइम है ना, क्योंकि मसल स्पैज़म हुआ है. जब तक वो मसल स्पैज़म रूल आउट नहीं होगा, वो सबसाइड नहीं होगा, तब तक तो पेन नहीं सही होने वाला. आप बेशक पेन किलर लेते रहे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट वो इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह या प्रॉपर एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करवा लेते और एक्सपर्ट से, सर्टिफाइड एक्सपर्ट से. वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपको शेटिक पेन है, और शेटिक पेन होता कैसे है, और ये बना यानी कि सारे लो बैक पेन शेटिक पेन में नहीं आते. शेटिक पेन आपका लो बैक से पोस्टीरियरली पीछे के साइड से नीचे टांग में रेडिएट कर रहा होता है. समटाइम एक साइड पे होता है, समटाइम दोनों टांगों में भी होता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि असिस्ट करना. समटाइम के ना आपके लोअर लैग के मसल के अंदर हमारे पास नोड्यूल्स बन जाते हैं, या हमारे पास मसल फाइबर में कोई इशू आ जाता है, या मसल स्पैज़म होता है आपका, उसकी वजह से भी हमारे पास ये पेन आ रहा होता है. लोग समझते हैं उनको शेटिका है, लेकिन हो सकता है वो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम आता है वो हो. तो ज़रूरी है कि आप एक स्किल पर्सन से जाके एक दफ़ा चेकअप करवा लें, ताकि ये इशू आपको सॉर्ट आउट हो सके. ठीक ये है. बहुत ज़रूरी है. और अगर नॉर्मली पेशेंट इसका शिकार हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से अपने आप को कैरी करना चाहिए, या फ़ौरन से कंसल्ट के पास चले जाना चाहिए, या घर में कोई म्यूचुअल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? देखिए, आप घर में अगर स्ट्रेचिंग वगैरह करें तो, और उससे भी सही नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा आप दिखा दें. देखिए, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है कि हमें लगता है कि हमारे असेसमेंट टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं हमारे जितने भी थेरेपिस्ट हैं, और अगर वो हमारे पास सारी नेगेटिव आ रहे होते हैं और पेशेंट फिर भी हमारे पास कंप्लेन कर रहा होता है कि नहीं हमारा पेन है, तो हम खुद रिकमेंड कर रहे होते हैं पेशेंट को कि आप जाएं और चेक कराएं. और द सेकंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द डॉक्टर ईसा लैब फिजियोथेरेपी चेन इज कि हमारी असिस्टेंट फ्री है. अगर पेशेंट आ रहा है उसको असिस्टेंट करानी है, दैट इज़ फ्री. वी ओनली चार्ज फॉर द ट्रीटमेंट, बिकॉज ये इसलिए ताकि पेशेंट एटलीस्ट इनकरेज हो सके कि वो अपनी असेसमेंट करवा लें कि उनको जाना कहाँ है. अब बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने जनरल फिजिशियन के पास जाना है या ऑर्थोपेडिक के पास जाना है या न्यूरो के पास जाना है. ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे लोग कश्मकश का शिकार होते हैं. हम निकले तो बाहर कैसे निकलें और जाएं तो किससे कंसल्ट करें, क्योंकि अगर फिजिशियन के पास जाएंगे वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे, ऑर्थो के पास जाएंगे वो कहेंगे हमारा केस नहीं है. तो इस तरह से लोग ख्वारी से बचने के लिए और इस तरह की जो बाहर निकलते हैं और इस सिचुएशन से, इस पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर जो है सर्च कर लो, गूगल कर लो. आजकल तो वैसे इतना बड़ा जो है वो सिस्टम रन हो रहा है पूरा, तो उस पर पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. लेकिन उनकी कंडीशन जो है वो गूगल नहीं बता सकता कि आप किस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं. बिल्कुल. तो हमारे पास जितने भी ट्रेन थेरेपिस्ट हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, वो आपको बताएंगे कि आपका बेसिक इशू है कहाँ. अगर वो हमारा पेशेंट नहीं है तो हम रिकमेंड कर देते हैं. वी डोंट स्टॉप पेशेंट की नहीं जी आता रहे उसके बाद बिला वजह ट्रीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है. अगर हमारे डॉक्टर्स को लग रहा होता है, जितनी भी हमारी चेन है उसमें आप किसी भी चेन में चले जाएं, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में जाएं, चाहे इवनिंग की टाइमिंग में जाएं,
تو اگر آپ کا کنڈیشن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ریفر کرنا چاہیے تو وہ پیشنٹ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں صحیح. کہ یہ آپ کا کس ڈومین میں جائے گا. آپ نے نیورولوجسٹ کو دکھانا ہے یا آرتھوپیڈک کو دکھانا ہے. پھر بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں کہ کہاں پر ہیں, کون سی اچھی ہیں, کس کی گائیڈ لائنس مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ایون وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کراچی میں کو کہاں کہاں اویلیبلس ہیں. تو یہ پوری ہم نے ورک اپ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے ڈاکٹرس کے ساتھ ہی کہ کہاں پہ اویلیبل ہیں. یا کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ جی ہماری افورڈیبلٹی نہیں ہے, تو وہ ڈاکٹرس کہاں پر ہیں یا وہ کون سے ہاسپٹلس ہیں جو فری آف کاسٹ کرا رہے ہوتے ہیں, وہ ساری اسسمنٹ آپ کو وہاں پہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. چلیے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں. اس سال آپ کے اندر فری اسسمنٹ ہے اور ساتھ ہی تمام چارٹ بھی انہوں نے فالو اپ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے کون سے ڈاکٹر کو ریفر کرا ہے. اچھا, لاسٹ جو ہم لوگ چیزوں کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میجورٹی لوگ جو ہے وہ ایکسیڈنٹل کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. بائک سے گر گئے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بھی ہاتھ جو ہے وہ دب گیا یا شولڈر دب گیا, اس طرح کی انجریز آ جاتی ہیں, یا کوئی بون جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی اپنی جگہ سے. اس کے بعد وہ والی فریکوینسی ہاتھ کے اندر نہیں رہتی ہے, وہ والی فریکوینسی اس باڈی پارٹ کے اندر نہیں رہتی. جب وہ فریکوینسی نہیں رہتی ہے تو اس کو کیسے واپس اسی پوزیشن پہ لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ زیادہ تر اس ٹائپ کے پیشنٹ جو فال کی ہسٹری آتی ہے, اگر فریکچر ہو گیا, فریکچر کے بعد آتے ہیں تو اتنی رینج آف موشن نہیں رہتی پیشنٹ کی نا, جو پہلے تھی کہ یا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ہاتھ پراپر اٹھ نہیں رہا, یا کر رہا ہے, ہاں اس میں ٹریمرس آ رہے ہیں, شیکی ہو رہا ہے ہمارا ہینڈ, ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو وہ ہاتھ شیکی ہو جاتا ہے, کانپنے لگتا ہے. بیسکلی یہ ہوتا یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ کا پلاسٹر وغیرہ لگا رہتا ہے یا اس انجری کے بعد, یا آپ کا مسل ٹیئر ہوتا ہے تو مسل اسٹرینتھ اپنی لوز کر دیتا ہے. وہ ایک ہی پوسچر میں ہوتا ہے, وہ ایک ہی پوزیشن میں ہوتا ہے, اور مسل ایٹروفی کی سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے تو مسل اپنی اسٹرینتھ لوز کر دیتا ہے. تب ہم اس مسل کے اوپر ورک اپ کرتے ہیں ٹو گیٹ اٹس اسٹرینتھ اینڈ رینج آف موشن. جس رینج پہ پہلے مسل کام کر رہا تھا, جتنی نارمل رینج ہونی چاہیے ہاتھ کی, شولڈر کی, ہمارے پاس اس نارمل رینج پہ ہم ورک اپ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو لے کے جا کے, تاکہ وہ گین کر سکے. اچھا, اس مسلس پہ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اگر بون ڈسلوکیٹ ہو جائے اور وہ جو ہے واپس جب اپنی جگہ پہ جوڑی بھی جاتی ہے تو اس طرح کی بات نہیں آتی جو کہ اس کے ہاتھ کے اندر وہ بات ہوتی ہے. اچھا, اگر کافی ٹائم کی بات کریں ہم, اگر کوئی انجری آ جائے یا کوئی اندرونی چوٹ لگ جائے, وہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اگر اندرونی چوٹ کوئی لگ جائے تو وہ سردیوں کے اندر موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درد جو ہے وہ اٹھ کے آتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ اپنی سردیوں میں شکایت کر رہے ہوتے ہیں یار ہماری باڈی کا یہ پارٹ جو ہے نا ہمارا تب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد ہماری انجری ہوئی تھی, اور اب جا کے سردیوں کے اندر یہ درد اٹھنے لگتے ہیں. جی, یہ بہت زیادہ کامن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں کمپلین. اب پہلے والا جو پارٹ ہے ہمارے پاس کویشچن کا کہ جیسے کہ ہمارے پاس ڈسلوکیشن سبلکیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد پیشنٹ آیا ہے کہ جی وہ والی بات نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم وہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بون یا مسل یا لیگامنٹ یا کوئی ٹینڈن بھی اگر آپ کی انجری ہوئی ہے اس لیول پہ, اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمارے پاس آتا ہے تاکہ جیسے پہلے تھا اس کا ہاتھ, اس فریکچر, وہ ڈسلوکیشن یا وہ مسل انجری یا وہ لیگامنٹ یا منسکائی انجری سے پہلے ہم دوبارہ اس پہ لے کے آئیں. اور پیشنٹ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ, اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. اگر آپ نے اس کے بعد ہاتھ کو اسی پوزیشن پہ یا اپنے باڈی پارٹ کو اسی پوزیشن پہ چھوڑ دیا ہے تو وہ خود سے نہیں کرے گا, اس کی رینجز کم ہوتی جائیں گی, بڑھیں گی نہیں, نارمل پہ نہیں آئیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ سیشن لیں, فزیوتھراپی سیشن لیں, تاکہ وہ نارمل رینج آف موشن پہ آ سکے. بیکاز دس از آور مین ڈومین جس پہ ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ول پاور بڑی میٹر کرتی ہے, ساتھ ہی اسٹرینتھ آپ کی بہت میٹر کرتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو سیشن سکھا رہا ہے اور اگر آپ وہاں پر وہ سیشنز کر رہے ہیں تو وہ گھر جا کے بھی کنٹینیو کرنا بڑی ضروری بات ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے, کیونکہ موسٹلی ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ وہاں جا کے تو ایکسرسائزز کرتے ہیں لیکن گھر آ کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں بالکل, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہاں سے تو ہمیں وہ فرق ہی نہیں پڑ رہا اور ہمیں جو ہے وہ اپنے مسلس پہ جو ہے وہ فرق ہی نہیں نظر آ رہا, جس کی وجہ سے وہ خود کی اپنی جو ہے نا وہ نسخے اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ کافی ڈینجرس بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو پارٹس ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کے ہاتھ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کوئی الگ ہی بات ہوتی ہے اس طرح کی طاقت میں. اچھا, لاسٹ کیا میسج دینا چاہیں گے مہنور, جو ہماری ویورز دیکھ رہے ہیں, جو ہماری آڈینس دیکھتی ہے ان کو؟ لاسٹلی ہم یہی کہیں گے کہ جی روٹین میں اپنی ایکسرسائزز رکھیں. اگر آپ جم وغیرہ جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ
کر لیں کسی سرٹیفائڈ سے اور اسکل ڈاکٹر سے یا فزیوتھراپسٹ سے کہ آپ جو ایکسرسائزز کنٹینیو کر رہے ہیں کہ وہ صحیح بھی ہے اور آپ کے لیے ڈیزائن ہے بھی کہ نہیں. اور اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو آپ اس میں ڈیلے نہ کریں, ایک دفعہ کنسلٹ کر کے دیکھ لیں, اور وہ زیادہ ضروری ہے. اور ڈائٹ ہیلدی رکھیں خاص طور ٹھیک ہے, پہ. یعنی یہ تمام جو پروگرام کے اندر ہم نے باتیں کی, یہ ڈائٹ کو جو ہے وہ ہیلدی رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی پین آپ کو کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے اور وہ پین ایک ہفتے سے پرولونگ ہو چکا ہے اور نہیں جا رہا وہ پین آپ کا, تو کائنڈلی آپ کنسلٹ کر لیں ڈاکٹر سے, کیونکہ جس طرح سے آپ پین سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ پین آپ لوگوں کو تو لائٹلی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن آگے جا کے وہ بڑا مسئلہ بھی کریٹ کر سکتا ہے. اور فزیو تھراپی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے مسل جو کہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بون جو آپ کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اس سے ایکسرسائزز سے آپ کی بون ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے, مسل یا وہ باڈی کا پارٹ جو ہے وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو اسٹرینتھ آپ کی پہلے تھی وہ اسٹرینتھ واپس آ سکتی ہے. تو عیسیٰ لیبارٹری کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں, وہاں پر بھی فری اسسمنٹ ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا, وہاں جا کے آپ دکھا سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی آپ کی پریشانی ہے پھر وہ بھی آپ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مانو, پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.